अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हमारे चैनल द अलीम रिएक्ट को अभी सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक आसानी से पहुंचे। दोस्तों, क्या दुनिया में कभी ये सुना है दुनिया के दस्तूर के मुताबिक कि कोई शख्स जो दुनिया के लिए थकता ना हो, उसके लिए कुछ काम ना करता हो और उसको वो हासिल हो जाए? क्या ऐसा कभी आपने सुना? नहीं दोस्तों, ऐसा अगर कोई शख्स बोलेगा तो या तो लोग उसको पागल दीवाना कहेंगे या बोलेंगे कि ये एक निहाई बेवकूफ़ किस्म का ये शख्स है। क्योंकि दुनिया का भी यही निज़ाम है कि जब उसके लिए इंसान थकता है ना, तब उसको वो चीज़ हासिल होती है। दुनिया का ये निज़ाम है। तो फिर इंसान ये कैसे गुमान कर बैठा है कि उसको आखिरत आसानी से मिल जाएगी, यानी उसकी जन्नत उसको आसानी से मिल जाएगी, उसकी आखिरत आसानी से बन जाएगी? क्या वो ऐसा सोचता है? दोस्तों, अगर जब हमारी दुनिया बिना किसी यानी तकलीफ़ और मशक्क़त के अगर हमें दुनिया इतनी आसानी से नहीं मिलती, तो अल्लाह जो खुशखबरी सुनाता है अपने नेक बंदों को और अपनी ईमान वाले बंदों को कि जन्नत में ऐसी ऐसी नहरें बह रही हैं, उसकी ऐसी ऐसी तारीफ़ें करता है, तो वो क्या सोचता है उसको ऐसी आसानी से मिल जाएगी? नहीं मेरे दोस्तों, उसके लिए अल्लाह पाक क्या करेगा? हमें आजमाएगा। जिस तरह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला कुरान में फरमाता है, वला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू' व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस समरात, कि हम तुमको ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएंगे। क्या कह रहा है अल्लाह पाक? कि हम तुमको आजमाएंगे, ज़रूर बिल ज़रूर आजमाएंगे, कभी भूख से, कभी डर से, कभी खौफ से, कभी जान और माल के खौफ से हम तुम्हें आजमाएंगे। वह समरात, और फलों की कमी से आजमाएंगे। मतलब हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपको आपका माल यानी आप जो खेती करते हो, आपको जो खाने का गल्ला है वो आसानी से मिल जाए, आपके दस्तरखान पे हर चीज़ आसानी से आ जाए, मतलब एकदम आसानी, जैसे आप चाहो वैसे आ जाए। क्या आप ऐसा सोचते हो? नहीं, हमेशा ऐसा नहीं होगा मेरे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि अल्लाह पाक हमें देखना चाहता है। अल्लाह पाक क्या चाहता है? कि हम तुम्हें देखना चाहते हैं हर तरह की मशक्क़तें देकर, दुनियावी और उस लिहाज से भी कि जिसको तुम अफोर्ड कर सको, जितना तुम बर्दाश्त कर सको उस हिसाब से। और हम देखेंगे कि फिर तुम में से बेहतरीन शख्स कौन है, क्या अमल में बेहतरीन कौन है। हम तुमको आजमाएंगे, तुम्हारे अमल के हिसाब से हम देखेंगे, और तब जाके अल्लाह हमें जन्नत की बशारत देता है, जन्नत की खुशखबरी देता है। ऐसी नहीं दे देगा मेरे दोस्तों, वो हर चीज़ से आजमाएगा। और उसकी जो नेक बंदे हैं मेरे दोस्तों, जब उनके ऊपर कोई मुसीबत आती है ना, तो वो क्या कहते हैं? अल्लाह पाक फरमा रहा है, अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुम क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कि जब जो वो लोग हैं कि जिनके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है, अल्लाह पाक ये उन लोगों के लिए बात कर रहे हैं कि उनके ऊपर जब कोई मुसीबत आती है ना, ये वो लोग हैं कि जब इनके ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो कहते हैं क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि हम उसी की तरफ लौट कर जाएंगे, यानी उसी की तरफ से आए और उसी की तरफ हमें लौट कर जाना है मेरे दोस्तों। तो ये हैं नेक बंदे। और देखो दोस्तों, अगर हम ऐसे ही सोचते हैं, ये तो नज़रिया है नॉन मुस्लिम का ना, जो अल्लाह को नहीं मानते। ये उनका नज़रिया है कि हर चीज़ उनको बआसानी मिल जाएगी और वो दुनिया को ही अपना हदफ मानते हैं, अपना टारगेट मानते हैं और उसी के पीछे लगे पड़े हैं। लेकिन हम अगर मुसलमान हैं, हम ईमान वाले हैं, तो हमारा ये एग्रीमेंट नहीं है अल्लाह से मेरे दोस्तों, हमारा कुछ और मामला है। तभी तो अल्लाह पाक नॉन मुस्लिम के लिए साफ तौर पे खुली धमकी देता है कुरान में, खुली धमकी देता है। अल्लाह पाक कुरान में क्या कहता है? औला लकफ औला, बर्बादी है तेरी, हाँ बर्बादी है तेरी। तुम औला लकफ औला, हाँ बर्बादी है तेरी, बर्बादी पे बर्बादी है तेरी। यानी अल्लाह पाक कह रहा है, 4 मरतबा धमकी दे रहा है कि बर्बाद है तू बर्बाद हो जा, बर्बाद हो जा, बर्बाद हो जा, बर्बाद हो गया तू। यानी अल्लाह पाक उसको बर्बाद कह रहा है। क्या? जो अल्लाह के वहदानियत को नहीं मान रहा है और इस दुनिया को ही असल समझ कर बैठा है। यानी वो ये सोच रहा है कि दुनिया बस इवॉल्व होकर आ गई है इर्तिका के वजह से, मतलब कि बस ऐसे ही बन गया है जैसे और लोग कहते हैं।
یہ بس ایسی یہ بن گئی ہے وجود میں آگے دنیا، اور اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ پاک ان کو کیا ایسے دھمکی دے رہا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسے دھمکی دے اور وہ نہ کرے تو سوچتے ہیں یار یہ تو بس ایسے ہی ڈینگے ہاک رہا ہے. کیوں؟ ہم یہی سوچتے ہیں نا کہ یہ بس ایسے ہی ڈینگے ہاک رہا ہے. لیکن اللہ دوستوں نعوذ باللہ، اللہ کو کیا ایسی سوجی تھی بس ایسی دنیا بنا دی؟ نہیں دوستوں، ایسے اللہ پاک نے نہیں بنایا. تو دوستوں کیا لگتا ہے کہ اللہ پاک نے یوں ہی ایسی بنا دیا ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا اَيَحْسَبَ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، یعنی کہ ہم کیا تم کو یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے ہیں کہ انسان یہ نہ سوچے کہ وہ یوں ہی بمقصد پیدا کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، وہ یا یہ نہ سوچے کہ وہ یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا. یہ بات ایک دم مت سوچنا کہ مطلب ہم یوں ہی بیکار پیدا کیے گئے. نہیں نہیں دوستوں میرے، یہ سب سے بڑی بے وقوفی والی حرکت ہے. حمقانہ یہ بات تو کافر کے لیے جو یہ سوچتا ہے کہ وہ یوں ہی پیدا کر دیا گیا ہے، ایوولو ہو کر آ گیا ہے. لیکن نہیں، اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں یوں ہی بیکار نہیں پیدا کیے، ایک مقصد زندگی کے لیے ہم تمہیں پیدا کیا ہے، تحت یعنی پیدا کیا گیا ہے، ایسی بیکار تمہیں نہیں پیدا کیا گیا ہے. تو دوستوں یہ نظریہ کافروں کا ہے. اگر نان مسلم کا یہ نظریہ تو بھائی یہ ان کا نظریہ ہے، اور ان کو بھی اللہ پاک کھلی دھمکی دے رہا ہے قرآن میں. اور پھر اللہ پاک کہتا ہے کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ بس ہم یوں ہی پیدا ہو گئے ہیں، ایسی بیکار پیدا ہو گئے ہیں اور مطلب کہ ایوالو ہو کر آ گئے ہیں، یہی تو آج کل زیادہ اعتراض ہو رہا ہے. تو اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ کیا تم منی کے وہ قطرے نہیں تھے جو ماں کے رحم میں ٹپکائے گئے تھے؟ ہاں، پھر میں نے اس پر ہڈیاں چڑھائی، ٹھیک ہے، اس پر گوشت کو پرویا، گوشت سے ایک تم کو لوتھڑے کی شکل میں بنا کر ایک جسم تمہارا ماں کے پیٹ کے اندر 9 مہینے کے اندر بنا دیا. تم ایوولو ہو کر نہیں کہ ہزار اربوں سال میں ایوولو ہو کر ڈیولپ ہوتے ہوتے نہیں بنے. ہم نے ماں کے رحم میں تمہیں 9 مہینے کے اندر بنایا ہے، ایک پروسیس کے تحت تم کو بنایا ہے، اور تمہارے اعضاء کو درست بنایا ہے. اب جب اتنا تم کو بنا دیا ایک بار، ایک گندے نطفے سے، ایک گندے پانی سے جب تم کو بنا دیا، تو کیا اب میں اس پر قادر نہیں ہوں کہ تم کو واپس زندہ کر دوں؟ یعنی اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ جس کو میں نے ایک پہلی مرتبہ بنا دیا تو کیا پھر میں مردوں کو زندہ نہیں کر سکتا؟ تو بھائی سوچنا چاہیے کہ اگر ہم پہلی بار بھی بن سکتے ہیں، اور جب کہ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں، اگر یہ ہوتا کہ آٹومیٹک کہیں بچہ آسمان سے گر جاتا، یا مطلب کچھ ایسا چیز رہتا جو ہم دیکھتے نہیں، اگر اس پر ہم یقین نہیں رکھتے، اگر اس پر، تو وہ بات ایک کہنے والی تھی کہ یار ہم نے کچھ دیکھا نہیں ہے. لیکن یہاں تو ہم خود اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ 9 مہینے کے اندر باقاعدہ ماں کے پیٹ میں بچہ پلتا ہے، پھر وہ باہر آتا ہے ایک پروسیس کے تحت. ٹھیک ہے، پھر بھی ہم اس کو کیا ایوولو کا نتیجہ بتا رہے ہیں کہ مطلب بس یہ ایک ایسی ہو گیا اتفاق سے. تو کیا ایسا ہے میرے دوستوں؟ نہیں، جبکہ اللہ پاک بتا رہا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے. ہم نے تم کو نہیں پیدا کر دیا اور اس کے بعد تم جب چھوٹے تو تم پر اتنا زیادہ رحم کیا، ماں باپ کی الفت محبت ایک دم شدید کے ساتھ ان کے اندر ڈال دی تمہارے لیے. تب تم کیا تھے؟ پیدا ہونے کے بعد بھی تمہارا وجود کیا تھا؟ نہ تم بولنا جانتے تھے، نہ تم چلنا جانتے تھے، نہ کچھ کہنا جانتے تھے، کچھ بھی تو نہیں جانتے تھے، کوئی فائدہ تم سے کچھ نہیں تھا. لیکن پھر بھی اللہ نے تم پر احسان کیا کہ تم کو بڑا پھر کیا. ٹھیک ہے، تم کو چلنے کا سلیقہ سکھا دیا، تم کو بولنے کا سلیقہ سکھا دیا، تم کو کھانے کا سلیقہ سکھا دیا، سب کچھ تم کو سکھا دیا ماں باپ کے تحت. ماں باپ کے دل میں ایسی محبت کو ڈال دیا کہ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی تم سے محبت کریں، اور ہر ایک چیز جیسے انہوں نے خود چھوٹے سے لے کر بڑے ہونے تک سیکھی تھی، ویسا تمہارے ساتھ اللہ نے معاملہ پیش کر دیا. اور پھر تم کو جب ایک مرد کی شکل میں بنا دیا، ایک تندرست بدن بنا دیا، تب تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا. تو یار یہ کتنی خوفناک بات ہے اللہ سے پھر ٹکر لے رہے ہو، یعنی اللہ کو چیلنج دے رہے ہو. تو پھر کیا نہیں سوچتے
کیا تم کو یہ خوف نہیں لگتا کہ اگر پھر اللہ پاک جب کی دھمکی بھی دے رہا ہے تم کو کہ تم کو اس بارے میں پوچھ بھی ہوگی، اور پھر اللہ پاک تمہیں آزما بھی رہا ہے، سب کچھ کھول کھول کر اللہ جب بیان کر رہا ہے، فرما رہا ہے قرآن میں، تو پھر کیوں نہیں سمجھتے میرے دوستوں، میرے بھائیوں؟ ٹھیک ہے، یہ بات ہمیں بھی سوچنے کے لیے ہے میرے بھائی، کہ ہم یوں ہی بیکار نہیں پیدا ہوئے ہیں، اللہ ہم کو مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، اور اللہ پاک ہم کو آزمائے گا بھی، ہر ایک چیز سے، بھوک سے، مال سے، ڈر سے، خوف سے، جان سے، ہر ایک چیز سے ہم کو آزمائے گا کہ ہم میں سے بہترین عمل میں کون ہے، ہمارے ہمارے اندر جو عمل میں بہترین کون ہے، پھر آزمائے گا۔ اس کے بعد ہمارے لیے پھر بشارت ہے، پھر اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کیا ہے، پھر ان کو پتہ ہے بشارت یعنی خوشخبری دے دو، صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو، انہی کے لیے خوشخبری ہے۔ تو بھائی ہمارے لیے اللہ پاک نے بہت بہت سارے انتظامات کیے ہیں جنت میں، جنت ہمارے لیے بنائی گئی ہے، اور بہت سارے انتظامات ہوئے ہیں، بس ہم نے یہاں پر ایک مستقل وقت کے لیے، مطلب اللہ نے یہاں ہمیں بھیجا ہے ایک مستقل وقت کے لیے، کہ بس ہم آئیں اور اچھے اچھے عمل کر لیں جو اللہ کو پسند ہے، جو اللہ نے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، تھم جائیں، کھڑے ہو جائیں وہاں پر، اور کوئی اگر زیادہ سختی ہو تو ہم صبر کر لیں، برداشت کر لیں، یہی میں ہماری کامیابی ہے دوستوں۔ اور اگر ہم اس دنیا کو اپنا اصل مقصد بنا لیا اوروں کی طرح، تو ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا، واللہ ہی ہم سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو دوستوں کیونکہ جو شخص یہ سوچ رہا ہے کہ اس دنیا میں کامیابی مل جانا ہے، اس دنیا میں اگر ہم کامیاب ہو گئے تو کامیابی، وہ اس کی سب سے بڑی حماقانہ یعنی سوچ ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ یار ہم مطلب ہمیں ہمارے فالوور بڑھ جائیں، اور انسان کا جو مقصد کیا ہے، مطلب جو زندگی مقصد جو بتا رہا ہوں وہ کیا ہے، کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھیا ہمیں کیا ہے، ہماری کیا شہرت ہو، عزت ہو، دولت بھی ہو، ٹھیک ہے، دولت بھی، اور اس کے ساتھ کیا صحت ہو، یہ چار چیز ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کو مل جائے، ٹھیک ہے، اور وہی اس کی کامیابی ہے، مطلب وہ اس کو اپنی کامیابی سمجھتا ہے ان چار چیزوں کو۔ تو میرے بھائی یہ سوچو، کیا ہم سے پہلے یہ چار چیز کسی اور میں نہ تھی؟ سوچو ذرا، فرعون کو لے لو، قارون کو لے لو، جس کی عمر بھی لمبی تھی، دولت بھی تھی، شہرت بھی تھی، اور اس کی عزت بھی تھی، کیونکہ وہ بادشاہ تھا، اس کی عزت بھی تھی، لیکن اگر ابھی اس کو اگر اٹھا کے پوچھا جائے کہ کیا تم کو یہ جو تمہاری بادشاہت تھی، کیا اگر تم کو اس کے بدلے میں ایک غریب ایک دم فٹیچر بنایا ہو، مطلب اللہ نے تم کو ایک دم غریب بنایا ہوتا، ایک دم فٹیچر حالت ہوتی تمہاری، ٹھیک ہے، اور ایک جھوپڑے میں رہتے اور ایسی اپنی زندگی کو بشر کر دیتے، تو کیا یہ تمہارے لیے بیٹر نہیں تھا؟ تو وہ بھائی کیا کہتا، کیا سوچتے ہو بھائی؟ وہ تو بولتا کہ اگر، کیونکہ وہی نہیں، جو انسان مر گیا اور اس حال میں مر گیا کہ دولت، شہرت، عزت اور صحت کو سب کچھ سمجھ لیا، ٹھیک ہے، اور اس کو ابھی اٹھا کر پوچھا جائے کہ کیا بیٹر تھا اگر تم کو اس سے مطلب غریبوں والی زندگی دی جاتی، تو وہ بیٹر تھا کہ یہ، تو بھائی وہ اس کو ترنت کیا اپروو کرتا ہے، اس کو ترنت کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ زندگی مجھے دے دو، میں اس کو اب جینا چاہتا ہوں اگر اس کو دوبارہ ملے تو، لیکن ویسا اب ہوگا نہیں۔ تو بھائی یہ چیز اصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، جو آج کل لوگ بی سے بےغیرت جو سمجھتے ہیں انسان کو، غریب کو بی سے بےغیرت، تو بھائی اس بےغیرت کو جو بےغیرت کہہ رہے ہو، بڑی یہ الفاظ جو تلفظ جو آج کل نکالتے ہیں کامیڈی ہنسی مذاق کے لیے، تو مذاق مت اڑاؤ، ٹھیک ہے میرے بھائی، کیونکہ اگر تمہارے پاس دولت ہے تو دولت بھی کام نہیں آئے گی، شہرت ہے وہ بھی چھین جائے گی جب تک تم زندہ ہو، ٹھیک ہے، اور کیا صحت چند ان دنوں کی مہمان، 2% کی حیثیت نہیں ہے، جب اللہ پاک اس دنیا کو بتا رہے ہیں، دنیا کی اللہ کے نزدیک 2% کی حیثیت نہیں ہے، تو اس اتنی بڑی دنیا میں ایک کیڑے کے برابر بھی نہیں جو انسان ہے، اس کا وجود، انسان کا وجود ہے، تو اللہ پاک اس کی کیا حیثیت ہوگی اللہ کے نظر میں؟ تو زندگی کی حیثیت کچھ نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ اللہ کے نزدیک اللہ پاک نے تو ہم کو بس بنایا ہے، ہمارے پر احسان کر دیا کہ ہم کو کیا ہے کہ یار ایسی مطلب اور مخلوقوں پہ ہم کو فوقیت دے دی، جتنی دنیا پہ مخلوق ہے،
ساری مخلوق کو ہمارے تابع کر دیا اور ہم کو اس امت میں پیدا کر دیا اور مسلمان گھر میں بھی پیدا کر دیا، اور کس انعامات کہ مطلب ہم چاہ رکھتے ہیں، اور کیا انعامات ہم کو چاہیے؟ کیا یہ کم ہے؟ کیا مسلمان گھر میں بھی پیدا ہو گئے؟ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بھی بن گئے، ٹھیک ہے، سب کچھ احسان تو اللہ پاک نے کر دیا۔ اب ہم سے کیا چاہتا ہے کہ ہم نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، ہم بری باتوں سے بچیں، ہم بے حیائی کے کاموں سے بچیں، ہاں، ہم زکوٰۃ دیں، ہم صدقہ کریں، ہم صدقہ و خیرات کریں، بس یہ چاہتا ہے ہم سے۔ کوئی اگر دبائے تو دب جائیں، صبر کر لیں، جواب نہ دیں، صبر کر لیں، ٹھیک ہے، لڑائی نہ کریں، جھوٹ نہ بولیں، فساد نہ کریں۔ مطلب یہ چھوٹے چھوٹے کام جو ہم کو بہت بڑے لگ رہے ہیں، لیکن یہ کام اتنے بڑے ہیں نہیں میرے دوستوں۔ اگر دل میں واقعی آخرت کا دل میں اگر یہ مرنے کا خوف ہوگا کہ مرنا ہے، اور پتا ہوگا کہ ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور آخرت کا دن ہے، ٹھیک ہے، اور جنت کو واقعی جنت سمجھو گے کہ واقعی ایک دن آئے گا جب جنت بھی ہم کو ملے گی ہمارے عمل پر، تب یار عمل کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اور جب تم کیا آخرت کی فکر کرو گے تو بھائی تم کو یہ دنیا بھی کیا سرائے کھانا لگے گی، یہ دنیا بھی تم کو کیا لگے گی کہ بس یار چند دنوں کی دنیا ختم ہے، اصل تو آخرت ہے۔ تو یار جب یہ کچھ سوچو گے تب تو بات بنے گی، اور اگر سوچو گے نہیں یار میں سب کام کرتا رہوں، مطلب بزنس ہمارا فٹ فاٹ ایک دم ٹریک پہ چلتا رہے، اس کے بعد اگر نماز کبھی موقع ملا تو فرض پڑھ لیا، دوہر ملی تو دوہر، عصر ملی تو عصر، مغرب ملی تو مغرب، بس ایسے پڑھ لیا، نہیں تو بس دنیا کا جو نظام وہ فٹ فاٹ ہمارا چلتا رہے۔ تو اگر یہ سوچ رہے ہو تو بھائی پھر تو بھائی تمہارے لیے بہت افسوس ہے، کیونکہ اللہ جب افسوس کر رہا ہے تو بھائی پھر کیا کہہ سکتے ہیں، اللہ ایسے لوگوں پر افسوس کر رہا ہے۔ بھائی ابھی بھی موقع ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ابھی بھی موقع ہے، واپس آ جاؤ، کیونکہ ابھی کیا ہے، زندہ ہو، جان باقی ہے، ٹھیک ہے، اپنے وجود کے ساتھ زندہ ہو، تو ابھی ایک مرتبہ اللہ سے کہہ دو گے نا کہ اے اللہ، میں نے جو بھی گناہ کیا، کھل کر کیا، دکھا کر کیا، جان کر کیا، جان بوجھ کر کیا، جیسے بھی کیا، یا اللہ پاک اب میری توبہ ہے، اب مجھے معاف کر دے، میں واپس آنا چاہتا ہوں، یا اللہ پاک بہت ہو گئی۔ اللہ پاک کیا کہہ رہا ہے کہ جو یہ کام کرے گا تو کیا وہ مجھے غفور الرحیم پائے گا، یعنی وہ رحم کرنے والا پائے گا، وہ رحم، اور وہ ایسا محسوس کرے گا کہ اللہ پاک نے اس پہ رحم کیا اور اس کی گناہ کو معاف کر دے گا، کیونکہ ابھی وہ زندہ ہے، ابھی اس نے موت کو دیکھا نہیں، ابھی اس کے اندر جان باقی ہے، تو ابھی کیا موقع ہے۔ اور جب مر جاؤ گے تب کچھ بھی نہیں، ساری دنیا، یہ کائنات کا جتنی بھی چیز ہے، سارے مال و متا کو خرید کر اس کا جو مال اکٹھا ہوتا وہ اکٹھا کر کے بھی اللہ کو دو گے تو وہ اللہ کو قابل قبول نہیں ہے میرے دوستوں۔ یہاں بس عمل کا سکہ چلے گا بھائی، عمل بناؤ گے تو پھر وہاں پہ خرچ کرو گے، اور اگر عمل بناؤ گے نہیں تو پھر بھائی خرچ کیسے کرو گے جب کچھ ہوگا ہی نہیں پاس میں۔ دوستوں، آخرت کو اپنی اصل مقصد، اصل زندگی بناؤ میرے دوستوں۔ اوکے میرے دوستوں، اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔